बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। और सुबह सवेरे जी कल रात हमें पता चला कि कराची में जब सर्दी आती है, हवाएं चलती हैं, तो फिर क्या हालात होते हैं। तो बस सब ने जल्दी जल्दी फिर गर्म कपड़े जो उन्होंने रख दिए थे दोबारा से निकाल लिए हैं। मौसम की खैर बात तो कर ही रहे थे, लेकिन हुकूमत ने जी, आपको याद है, वक्तन फ़वक्तन जी पेट्रोलियम की जो मसनूआत है उसकी कीमतों में रद्द बदल होता रहता है, कभी बरकरार रखी जाती है, कभी इजाफा कर दिया जाता है। अब क्या किया गया है जी? जनाब, अब ये नोटिफिकेशन आया है कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द बदल किया है और पेट्रोल की कीमत बरकरार रखी गई है, लेकिन हाई स्पीड डीजल की कीमत में 14 रुपये फ़ी लीटर कमी कर दी गई है। और नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की नई कीमत अब होगी 265 रुपये 65 पैसे फ़ी लीटर, जबकि पेट्रोल की कीमत 263 रुपये 45 पैसे फ़ी लीटर पर बरकरार रखी गई है। तो पेट्रोल वालों के लिए कोई इतनी ख़ास खबर नहीं है, लेकिन डीजल जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके लिए अच्छी खबर है ये। अच्छा, गुड्स ट्रांसपोर्टर ज़ाहिर है, अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि अवाम के लिए तो खैर कहीं पर कोई ऐसा रिलीफ नहीं होता, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ी थी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हैं, पर ज़ाहिर है वो इस हवाले से जो उनको अपना जो खर्चा निकालना होगा वो किससे निकालेंगे? कंज्यूमर पर जाकर सारी चीज़ें चली जाती हैं। तो यकीनन जी इससे कुछ हम देखेंगे, थोड़ी बहुत महंगाई पे भी असर पड़ेगा। लेकिन वही एक मेरा सवाल जो मैं हर बार इस खबर के हवाले से उठाती हूँ, वो ये कि जब कीमतें बरकरार रहती हैं, जब कीमतें कम होती हैं, तो उसका असर क्यों नहीं पड़ता है? ये एक बड़ा सवाल है जिसका आज तक कोई भी हुकूमत, किसी भी दौर की हुकूमत वो इसका जवाब नहीं। आपका सवाल जस्टिफाइड है। देखिए कि जब कीमतें बढ़ती हैं तो साथ ही किराए बढ़ जाते हैं, साथ ही आपकी अशिया फ़रोख्त की कीमतें बढ़ जाती हैं, हर चीज़ बढ़ जाती है। लेकिन जब बरकरार रहती है, कम होती है, तो हम कहीं पर कीमतों में कमी नहीं देखते। चलें जी, ये तो बात हो गई। कल हमने आपके साथ खबर शेयर की थी और उससे पहले रात गए, यानी कल की जो पिछली रात थी उससे पहले जी जनाब पूरी खबर सोशल मीडिया पर थी, और वो ये थी कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के बीच पर एक वाक़या हुआ दहशतगर्दी का, और जो जिसका नाम लिया जा रहा था, आई थिंक नवीद अकरम नाम था, जिस शख्स ने फायरिंग की थी, उसको इंडियन चैनल्स ने जी पाकिस्तान से जोड़ा और बड़ी बड़ी खबरें चलाई जी कि ये शख्स जो है इसकी पाकिस्तानी ओरिजिन है, और इस हवाले से खबरें ये हैं। फिर जिस शख्स ने इस दहशतगर्दी की कार्रवाई को अपनी जान पर खेल कर रोका, अहमद अल अहमद उनका नाम है, उनको सब हीरो के तौर पर जान रहे हैं और बड़ा अप्रिशिएट कर रही है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट भी उनकी इस एफर्ट को। अब एक और भारत का इस हवाले से जी चेहरा बेनकाब हुआ है, उस पर भी बात करेंगे। वो यही बात है कि जनाब अब ये शख्स, इसकी ओरिजिन क्या है, कहाँ का ताल्लुक, ये भारतीय निजात निकला। आप ये देखें कि कल जब हम लोग ये खबर ब्रेक कर रहे थे तो भारतीय ANI न्यूज़ एजेंसी और साथ ही साथ मोदी जनाब के गोद लिए हुए सहाफ़ी, जो कि उनका ताल्लुक गोदी मीडिया से है, वो पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपोगेंडा परवान चढ़ाने में पेश थे। मैं बात कर रहा हूँ समीता प्रकाश की, जिन्होंने बग़ैर किसी क्रेडिबल सोर्स के अपने एक्स के ऊपर ट्वीट डाल दी और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि ये तो पाकिस्तान की तरफ से ये शख्स आया था। लेकिन बात ये है कि आपके पास ना कभी कोई सबूत हुआ, ना कभी कोई शवाहिद आपने पेश किए। हर चीज़ का, पुलवामा, उड़ी, पहलगाम, लाल किला और अब ये वाला वाक़या, हर चीज़ का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डाल देते हैं। और फिर कितनी जगह हंसाई हुई, कितनी रुसवाई हुई कि ये जो शख्स था ये भारतीय निजात निकला। और अभी भी हम ये कह रहे हैं कि दहशतगर्दी का ना कोई मजहब है, ना कोई मुल्क है, ना कोई एथनिसिटी है। दहशतगर्द क्राइम ऑफ एक्ट करता है और उसको क्राइम ऑफ एक्ट की तरह से ही लेना चाहिए। और मैं अप्रिशिएट करूंगी जो नवीद, जिनकी तस्वीर भारतीय मीडिया ने चलाई, उन्होंने आकर बहादुरी का मुजाहरा करके बताया कि मेरी आइडेंटिटी ये है और मैं वो शख्स नहीं हूँ जिसे भारतीय मीडिया पोर्ट्रे करा है। सोचें कितना लोगों की ज़िंदगियों को ये मुश्किल में डाल सकते हैं अपनी मिस रिपोर्टिंग के ज़रिए। अच्छा, भारत जो कि अपने आप को सेक्युलर कहता है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहता है, क्योंकि उनके यहाँ जी वो कहते हैं हमारे यहाँ मुसलमान भी बसते हैं, सिख भी बसते हैं, ईसाई भी बसते हैं, हिंदुस्तानी बड़ी तादाद में बसते हैं। लेकिन कल हमने एक ऐसा मंज़र देखा, ये मंज़र अगर मुझे नहीं पता, मेरे पास अल्फाज नहीं है कैसे ऐसा हो सकता है। ये बिहार के वज़ीर आला हैं और इनका ये घिनौना आप रूप देखें, बाकी लोग भी हंस रहे हैं। आप सिर्फ इनको फोकस ना करें, बाकी लोगों को भी देखें। ये रियासत बिहार के वज़ीर आला हैं, नीतीश कुमार नाम है। इन्होंने मुसलमान खातून का नकाब खींच के उतारा। अब हुक्मरान जमात जो है BJP के इत्तेहादी वज़ीर आला नीतीश कुमार की हरकत पर अवाम भी वहाँ की गुस्से में है।
اور غصہ عوام کو تو طیش میں آنا چاہیے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، چھوڑیں سیکولر، جہاں جہاں پر بی جے پی کا نام آتا ہے وہاں پر یہ سمجھ لیں کہ کوئی نہ کوئی گھٹیا پن، کوئی نہ کوئی فضول حرکت آپ ان سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، اور یہ ایکٹ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ اسلامو فوبیا کے اوپر بیسڈ ہے، وہی اسرائیلی پیٹرن ہے، مسلم دشمنی کے اوپر بیسڈ ہے۔ آپ کہتے ہیں آپ کے ملک کے اندر تمام طرح ایتھنیسٹیز سیف ہیں، آپ کا وزیر اعلیٰ آپ دیکھیں ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے ایک طرح سے ایک صوبے کا، How can he do this to a woman? and everybody is watching bystander behavior، دیکھیں کہ سارے کھڑے ہو کے ہنس رہے ہیں اور اس مذاق اڑا رہے ہیں۔ بی جے پی گھٹیا سرکار، مودی کی یہ ٹیچنگز ہیں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مودی کے بھکت اس طرح کے ایکٹس کرتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ چاہے سکھ ہو، چاہے وہاں پر مسلمان ہو، چاہے اور کوئی برادری ہو، کوئی اقلیت ہو، عیسائی ہو، وہ ان سے محفوظ نہیں ہے، کسی بھی ان کو ہراساں نہیں کیا جا رہا، تو ان کو اس طریقے سے شیم کیا بھی جا رہا ہے اور ہراساں بھی کیا جا رہا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہ چہرہ جو بھارت کا ہے، اسے کس طریقے سے جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ ان کا میڈیا اس پر سوال کیوں نہیں اٹھاتا؟ کانگریس نے بہرحال اس پر کہا ہے کہ جناب یہ جو وزیر اعلیٰ ہیں یہ استعفیٰ دیں، کوئی تو ہے کہ جو بھارت میں بولتا ہے اس طرح کی اونچی حرکتوں پہ۔ پوچھ لیتے ہیں بھارت کی جو دو معاملات پچھلے دنوں سے چلا، ایک تو پاکستان کے ساتھ ان کا آبسیشن، دوسرا اپنے ہی لوگوں کے ساتھ یہ والا رویہ۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ماہر بین الاقوامی تعلقات کی امور پر ماہر ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ۔ ہما بقائی صاحبہ، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔ عموماً ہم ایسے ایشوز پہ بات کر رہے ہوتے ہیں جن کے جیو پولیٹیکل اثرات ہوتے ہیں، جن کی کوئی بڑی ایک کہتے ہیں نا ڈیپ انالیسس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آج ہم اخلاقیات پہ بات کرنے پہ مجبور ہوئے ہیں، کیونکہ یہ بھارت کس طرح کا بھارت 2025 کی بات کر رہے ہیں ہم، آج کل کے دور میں اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے 10 بار سوچتے ہیں، وہ بھی پبلک فورم پہ۔ آپ کیا کہیں گی سارے واقعے پر؟ دیکھیے، میرا نہیں خیال کہ یہ واقعہ جو تھا وہ بائی ڈیفالٹ ہوا۔ جو ان کی باڈی لینگویج تھی اور ان کے ارد گرد جو لوگ کھڑے تھے، جس طرح آپ نے بھی اشارہ کیا، ہنس رہے تھے، تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بائی ڈیزائن تھا۔ اور اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو آپ کو پتہ ہے کہ بہار کے الیکشنز تھے، اور بہار کے الیکشنز میں ایک بار پھر بی جے پی جیتی ہے، اور اس جیت نے اس کو اور امبولڈن کیا ہے ان ٹینڈنسیز کے حوالے سے جس میں یہ اینٹائی مسلم سینٹیمنٹ شامل ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کو اتنا گراں گزر رہا تھا کہ وہ ایک مسلمان لڑکی کو جاب کا پروانہ دے رہے تھے، کہ انہوں نے پھر اپنا یہ باعث شوکیس کیا، ذہن میں یہ بات رکھتے ہوئے کہ اس سے ان کی کانسٹیٹوئنسی خوش ہوگی۔ اگر ان کی کانسٹیٹوئنسی میں یہ سوال اٹھا ہوگا نا کہ ایک مسلمان کو نوکری کیوں دی ہے، تو اس کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ جو شرمناک سمجھیے ایکٹ ہے وہ کیا۔ اور دیکھیے، معافی کے لیے بات ہوئی، معافی کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ معافی کرے مانگ بھی لیں گے تو اول تو وہ بہت، اگر آپ نے ایک دفعہ اتنا بڑا نقصان کسی بچی کا کر دیا، کسی کمیونٹی کا کر دیا، پھر معافی کیا معنی رکھتی ہے؟ اس کا تو مطلب ہے کہ جو سیکولرائزیشن جس کو ہم کہتے ہیں انڈیا کی، وہ اتنی ٹاکسک، اتنی زہریلی ہو چکی ہے کہ اب انہیں شاید گلوبل پبلک اوپینین کی بھی کوئی خبر نہیں کرنے کی، کیونکہ جو نیشنل پبلک اوپینین ہے وہ تو اس سے ان کی فیور میں جاتی ہے۔ اور وہ بقائی صاحبہ، جب آپ ایک پبلک فگر ہوتے ہیں، خاص طور پر جب آپ کسی سٹیج پر جاتے ہیں، کسی منچ پر کھڑے ہوتے ہیں، لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو بڑا پولیٹیکلی کریکٹ ایکٹ کرنا پڑتا ہے، بولنا پڑتا ہے کہ سب آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یہ کیونکہ بی جے پی کے بھکت ہیں، ان کے دماغوں کے اندر گندگی ہے، اور وہ گندگی جو ہے وہ اس کا اظہار ہو جاتا ہے، وہ ایکسپوز ہو ہی جاتی ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے۔ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کیا تھاٹ پروسیس ہے بی جے پی کا، کہ جب بی جے پی کی پاپولیرٹی میں کمی ہو رہی ہوتی ہے، مووی نکال لیتے ہیں، کبھی پاکستان مخالف پروپیگنڈا پر بان چڑھانے لگ جاتے ہیں، کبھی اس طرح کے اسلام دشمنی کے ایکٹس کرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اور کتنی جگہ سائی کروائیں گے اپنی آفٹر دس ویڈیو؟ آپ کو لگتا ہے کہ پوری عالمی برادری یہ ویڈیو دیکھ کے ان کے اوپر لان تان کر رہی ہوگی اور ان کی بے نقاب ہو گیا بی جے پی کا پروپیگنڈا؟ دیکھیے، جنگ فسائی کی انہیں فکر نہیں ہے۔ یہ جو اینٹائی مسلم، اینٹائی پاکستان، پرو ہندوتوا، یہ جو سینٹیمنٹ ہے اور یہ جو جذبات ہیں، انہی کو ابھار کر تو بی جے پی اپنی سمجھیے سالمیت قائم رکھتی ہے، اپنی کنٹرول قائم رکھتی ہے اور الیکشنز جیتتی ہے۔ یہ تو ان کی الیکٹورل اسٹریٹجی ہے، تو یہ تو انہیں سوٹ کرتا ہے۔ ایک طرف یہ بات ہے جو انٹرنلی ہو رہی ہے، ایکسٹرنلی اگر میں اس میں جو بھی سڈنی کا واقعہ ہوا اس کو بھی لے آؤں تو انڈیا اس وقت ڈیسپریٹ ہے، کیونکہ جو اس نے سالہ سال ایک
ٹاکسک نیریٹو پاکستان کے خلاف بلڈ کیا تھا وہ تقریباً لائک اے ہاؤس آف کارڈز اٹ کولیپسڈ. اور اب وہ کوئی بھی چیز کو اٹھا کر ایک نیا نیریٹو بلڈ کرنا چاہتے ہیں. مطلب یہ پوری دنیا کو چھوڑ کر آپ نے لیاری پر ایک ایسی مووی بنائی ہے جو فیکٹس میں بھی بیس نہیں, جو فیکچولی انکریکٹ ہے. اور اس میں آپ ہمارے what is this obsession with پاکستان؟ چاہے ان کی فلمز دیکھ لیں, چاہے ان کی نیوز دیکھ لیں, اب ہر طرح کے رویے میں یہ obsession کیا ہے ان کا؟ میرے خیال ایک obsession تو یہ ہے کہ اس سے ان کو انٹرنلی الیکٹورل گینز ملتے ہیں. دوسرا یہ کہ انڈیا بہت فلسٹرڈ ہے اور ڈیسپریٹ ہے کیونکہ بہت محنت سے انہوں نے ساؤتھ ایشیا میں اپنا کلاؤڈ کنٹرول اور اپنی ایک حیثیت منوائی تھی ایٹ دا کاسٹ آف ڈیریٹنگ پاکستان. یعنی پاکستان کو کمزور کر کے, پاکستان کو گندا کر کر انہوں نے انڈیا کے نیریٹو کو کھڑا کیا تھا. وہ نیریٹو مئی کے بعد ایسا کولیپس ہوا ہے کہ شاید بھارت دوبارہ کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے. اور جب وہ ایسی باتیں کرتے ہیں تو اس کو کون ریجیکٹ کرتا ہے؟ اس کو آسٹریلین پریمیئر ریجیکٹ کرتا ہے, اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی ریجیکٹ کرتی ہے. تو ظاہر ہے جو اس کی جھونچ میں وہ اور بھی ڈیسپریٹ چیزیں کرتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو جو 9 مئی میں پروپیگنڈا ہوا تھا, اس میں اگر آپ سوچیں تو اس میں کوئی سینس نہیں تھی, کوئی ایڈیٹوریل سینٹی نہیں تھی. آپ بھی ایک چینل پہ بیٹھے ہیں, ہم بھی تھوڑا بہت کام کرتے ہیں, ایک جرنلسٹک نارمز, ایتھکس, ویلیوز کچھ تو ہوتا ہے نا. صرف چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ اپنی پوری قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے تیار تھے, یہ سوچے بغیر کہ اس کا کتنا برا نتیجہ نکلے گا. اندازہ لگائیں ہماری کوئی سٹوری باؤنس بیک ہو جائے, ہمارے منہ سے کوئی الفاظ غلط نکل جائے, وی فیل سو امبیرسڈ. جی آج تک وہ ڈیمیج کنٹرول چل رہا ہے اور ابھی بھی آپ کو ایک ڈیسپریٹ انڈیا نظر آتا ہے کہ کسی طرح وہ جو انہوں نے ٹیررزم کا پرچی پاکستان پہ چسپاں کی ہوئی تھی وہ اس کو دوبارہ کر دیں, اور وہ نہیں کر پا رہے اور اس میں میزریبلی فیل ہو رہے ہیں. Yes, exactly. مطلب آئی تھنک انڈیا بہت بری طرح ایکسپوز ہوا ہے خطے میں اور انٹرنیشنلی. اب سوچنا یہ ہے کہ جو انڈیا کی عوام ہے وہ کب اس ٹاکسک سیٹ اپ کو ریجیکٹ کرے گی. اگریڈ. تھینک یو ویری مچ ہما بقائی صاحبہ, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. سوال پھر یہی ہے, اچھا کچھ سین وائسز ہیں انڈیا میں, آپ دیکھیں کانگریس نے مطالبہ کیا استعفے کا اور استعفیٰ بنتا بھی ہے. استعفیٰ کیا بنتا ہے؟ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنا بنتی ہے اگر کچھ اخلاقیات کے کہیں نہ کہیں کچھ پارٹیکلز آپ میں زندہ ہیں. لیکن آپ نے سین وائسز کی بات کی, ہم کسی کے ٹیلنٹ پہ ڈاؤٹ نہیں کر رہے. جنہوں نے فلم بنائی جو کیا نام ہے, دھرندر فلم, نو ڈاؤٹ وہ بہت ٹیلنٹڈ ڈائریکٹر ہوں گے, لیکن آپ سوچیں کہ ان کی فلم ریلیز ہی نہیں ہو سکتی تھی اگر وہ فیکٹس کو انکلوڈ کرتے. انہیں فیکچولی انکریکٹ ہونا پڑا, انہیں انڈیا کا بیانیہ جوڑنا پڑا جو کہ پاکستان مخالف ہے بلا وجہ کا, تب جا کے وہ فلم ہمارے سامنے. وہ فلم کیا ہے اس کو یہ بادر بھی نہیں کر رہا ہے کہ اس میں فیکٹس اور حقائق کتنے غلط دکھائیں. اچھا جی, ہم سڈنی حملے کا اس سے پہلے بات کر رہے تھے, تو اب جناب جی بھارت کے اس میں ملوث ہونے کے شواہد بھی اب کھل کر سامنے آ گئے ہیں. کس طریقے سے سامنے آئے ہیں؟ آسٹریلوی انٹیلیجنس ایجنسیز نے بھارتی حکومت سے باضابطہ رابطہ کیا اور بھارتی میڈیا بتاتا ہے جی کہ آسٹریلوی ایجنسیز نے دہشت گردی سے متعلق پوچھ گچھ کے لیے بھارتی حکام سے پوچھا. زخمی حملہ آور نوید اکرم کے ساتھ کام کرنے والے نوجوان نے آسٹریلوی میڈیا پر آ کر انکشاف کیا کہ نوید اکرم کا والد ساجد اکرم بھارتی نژاد اور ماں اٹالین ہے. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں, یہ پاکستان سے تعلق جوڑ رہے تھے. آسٹریلیا کے وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ ہلاک حملہ آور ساجد اکرم 1998 میں اسٹوڈنٹ ویزے پر آسٹریلیا آیا تھا, پھر 2001 میں پارٹنر ویزا حاصل کیا, پھر ساجد اکرم کے بیٹے نوید اکرم کی پیدائش آسٹریلیا میں ہی ہوئی. بھارتی میڈیا پروپیگنڈے کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی ہے اور بھارتی صحافیوں اور میڈیا کا پاکستان مخالف پروپیگنڈا دم توڑ چکا ہے. تو بات کر لیتے ہیں اس حوالے سے. ہمارے ساتھ سیکیورٹی ایکسپرٹ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب موجود ہیں. شکریہ قمر چیمہ صاحب, آپ نے ایئر نیوز کے لیے وقت نکالا. کل ہم اور آپ جب اس خبر پر بات کر رہے تھے تب تک یہ خبر نہیں آئی تھی کہ یہ بھارتی نژاد نکلے. اب یہ خبر کی تصدیق ہو چکی ہے کہ یہ جو اٹیکر تھا, یہ جو ٹیررسٹ تھا, یہ بھارتی نژاد ہے اور بغیر کسی تصدیق کے. ایک تو یروشلم پوسٹ نے بھی پاکستان کے اوپر الزام تراشی کی, اینڈ سیکنڈلی ANI اور سمیتا پرکاش جو کہ شہرت یافتہ ہیں اس چیز کے لیے کہ وہ مودی کی بھکت ہیں اور BJP کی بڑی وہ ماؤتھ پیس ہیں, انہوں نے پاکستان کے اوپر الزام تراشی شروع کر دی. مزید اور کتنا ایکسپوز ہوں گے, کتنی جگہ ہسائی کروائیں گے اپنی پوری دنیا کے سامنے؟ بہت شکریہ سائم صاحب اور صدف صاحبہ. دیکھیے سمپل سی بات ہے,
میڈیا کو ٹاسک ہوتی ہے، مین اسٹریم میڈیا ہاؤسز کو یہ ٹاسک ہوتی ہے کہ آپ نے ہر چیز کو مسلمانوں اور پاکستان سے لنک کرنا ہے تاکہ انڈیا کے اندر یہ امپریشن ڈیولپ کیا جا سکے کہ جناب جو نریندر مودی کی جو اسٹرگل ہے دیٹ از اگینسٹ مسلمس، اور ہم جی ٹیررزم سے بہت زیادہ متاثر ہیں، جبکہ دنیا کو اس چیز کا پتہ ہے کہ پاکستان نے 90,000 سے زیادہ دہشت گردی کی جنگ میں جانیں دی، ہمارا سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے، لیکن وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب کل یہ جو آسٹریلیا کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں کیا ہوا، نہ تو آسٹریلینز نے کوئی انفارمیشن شیئر کی، نہ ان کی گورنمنٹ سے کچھ پتا تھا، انہوں نے ایک بندے کو رینڈم نام کو پکڑا، جا کے لنکڈن پہ ریسرچ کی، ایک بچہ پاکستانی تھا جو آسٹریلیا میں پڑھ رہا تھا، وہ یہاں پہ ایک یونیورسٹی میں تھا، اس کی انفارمیشن شیئر کر دیجیے کہ یہ بندہ ہے، اور دیٹ واز آل فیک نیوز۔ سارے انڈین میڈیا نے سارا دن اس کو پاکستانی ثابت کرنے کی کوشش کی، اور کل کیا ہوا ہے کہ کل آسٹریلینز نے انڈیا سے کانٹیکٹ کر لیا ہے کہ ہمیں اس بندے کی انفارمیشن دیں، اور جب انڈین میڈیا نے اس کو ٹون ڈاؤن کیا تو کہا جی کہ ساؤتھ ایشین ریجن کا بندہ ہے یا سب کانٹیننٹ کا بندہ ہے، تو بیسیکلی کہنا تو وہ انڈیا کا چاہ رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ شاید ہماری انسلٹ ہے اس میں، تو اس کو ایسے کریں ساؤتھ ایشین کہہ دیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا انڈین میڈیا، اربوں لوگ دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر، وہ شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ ویسٹرن میڈیا جب دیکھے گا انڈین میڈیا تو وہ ہماری سٹوری کو بائی کریں گے، لیکن ویسٹرن میڈیا نے اتنا بائی کیا، اسرائیلی میڈیا نے بائی کیا۔ تو جیسے آپ جیروسلم پوسٹ کا ذکر کر رہے تھے، جو کچھ انڈین سوشل میڈیا پہ آ رہا تھا اس کو جیروسلم پوسٹ نے کوٹ کیا اور کہا جی کہ وہ پاکستانی اوریجن ہے، بعد میں انڈین صحافیوں نے جیروسلم پوسٹ کو کوٹ کیا اور کہا کہ دیکھیں اسرائیلی اخبار کہہ رہا ہے کہ اس کا تعلق تو یہ ایک دوسرے کو سپلیمنٹ کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، اور نیریٹو سارا ٹائم یہ بنتا ہے، بیانیہ یہ بنتا ہے کہ جناب یہ پاکستانی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شرمندگی ہوتی ہے، بقول خواجہ آصف جیسے کہتے ہیں، کوئی شرمندگی ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے کہ آپ نے جو سٹوری بیک فائر کر گئی ہے تو آپ کہیں کہ ہم سے کل غلطی ہوئی ہے۔ آج بڑی شرمندگی سے وہ جو احمد الاحمد جو آسٹریلین ہیرو ہے، جو کہ پوری انسانیت کا ہیرو ہے، جب آسٹریلین پرائم منسٹر اس سے ملنے گئے تو بڑی بے شرمی سے اس کی تصویریں لگا رہے ہیں کہ جناب ہیرو ہے، اور ہیرو جو ہے اس کو آسٹریلین پرائم منسٹر مل رہے ہیں۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ایک سارا ایک کمپین چلائی جاتی ہے، اور اس کمپین میں جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتے ہیں، وہ بھلے بنگلہ دیش کے ہوں، وہ بھلے دنیا کے ہوں، وہ بھارت کے اندر مسلمان ہوں، وہ پاکستان کے اندر ہوں، یہ ہے ٹارگٹ، اور مسلمانوں کو لنک کرنا ہے دہشت گردی کے ساتھ۔ میں سمجھتا ہوں یہ بری طرح جو ایکسپوز ہوئے ہیں، اور اتنے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں ان کو چاہیے تھا معافی مانگتے، جیسے آپ نے ANI کا ذکر کیا، سمیتا پرکاش کا ذکر کیا، یہ سارے میں تو ان کو کہتا ہوں یہ پبلک ریلیشن آفیسر ہے، ان کا میڈیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سارے دن پرائم منسٹر آپ برکت صاحبہ کو بھول گئے، ایک بڑا نام، بڑا کریڈیبل نام جانا جاتا تھا، جو انہوں نے 10 مئی کے حوالے سے جو خبریں دی، انہوں نے ایک ہمارا پائلٹ اور ہمارا جہاز ہی غائب کروا دیا تھا، آج تک وہ اس بارے میں کچھ بتا نہیں سکی ہیں، جھوٹ وہاں سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ مجھے ایک چیز بتائیے گا، ان کی تو نیشنل پالیسی ہے جھوٹ بولنا، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ان کا میڈیا بھی یہی چیز کرتا ہے۔ اب وہ جو لڑکا ہے نوید اکرم، ایک شخص جو اپنے ملک کے علاوہ کسی دوسرے ملک میں جا کے جاب کرتا ہے، اس کے لیے کتنے مشکل ظاہر ہے وہاں کی پالیسیز ہوتی ہیں کہ آپ نے یہاں پہ قانون پہ کس طرح سختی سے عمل درآمد کرنا ہے، اس کی زندگی کو خطرے میں انہوں نے ڈالا۔ اپولوجائز تو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لڑکا، وہ شخص وہاں پہ کوئی ایکشن لے سکتا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ بہت آپ نے امپورٹنٹ سوال اٹھایا، اور اس اینگل پہ بات نہیں ہو رہی۔ دیکھیں ایک تو ظاہری بات تھا، اس بچے کی، اسٹوڈنٹ کی، اس لڑکے کی زندگی خطرے میں انہوں نے ڈالی، انڈین میڈیا نے اس کو پبلسائز کیا، اس کی تصویریں آئیں، اس کو آ کے کلیریفیکیشن ویڈیو جاری کرنی پڑی اور بتانا پڑا کہ میں یہ وہ شخص نہیں ہوں جو انڈین میڈیا دکھا رہا ہے۔ تو پہلے تو میں سمجھتا ہوں، اور کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ ہم یہ کلیریفیکیشن جاری کریں اور کہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون انہیں روک سکتا ہے یا کون ان کے اوپر کر سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ جو انڈین ٹی وی میڈیا ہاؤسز آسٹریلیا کے اندر آن ایئر ہوتے ہیں، وہ لڑکا آسٹریلیا کے اندر ان کے اوپر مقدمہ کر سکتا ہے کہ میری زندگی کو CNN نیوز 18 نے یا NDTV نے یا فلاں فلاں جرنلسٹ نے خطرے میں ڈالا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی جو ڈیاسپورا آسٹریلیا کے اندر ہے، دے شوڈ پول ان دا منی، اس بچے کو دیں، وہ وہاں پہ کیس کرے ان کے اوپر کہ جی آپ جو ہے میری زندگی کیوں خطرے میں ڈالی، کل کو کوئی مجھے کچھ بندہ جو ہے وہ کوئی نقصان پہنچا دے تو کون ذمہ دار ہے۔ اور آسٹریلیا کے اندر اگر یہ چیز ہو جائے گی، دیکھیں ہم نے جس طرح برطانیہ کے اندر یہ کیا پاکستان نے،
اور اس کے ہمیں بہت زیادہ جو لوگ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے، یہ میں سمجھتا ہوں اگر آسٹریلیا کے اندر آسٹریلیا کے اندر یہ سب کچھ کیا جائے، اس بچے کو سپورٹ کی جائے، اس بچے کے لیے اس کو ریسورسز دیے جائیں کہ وہ جا کے انڈین میڈیا ہاؤسز کے خلاف وہاں پہ کیس کرے کورٹ کے اندر اور لوگوں کو وہاں پہ کہے کہ جناب یہ میری زندگی خطرے میں ڈالے، تو میرا خیال ہے کہ ایٹ لیسٹ وہاں پہ ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ آسٹریلیا کے اندر اور ویسٹ کے اندر آپ کو پتہ ہے کوئی میڈیا ہاؤس ویسٹ کا انڈین میڈیا کو کوٹ نہیں کرتا، بیکاز ان کو پتہ یہ کریڈیبل نہیں ہے۔ مئی کی جو جنگ ہوئی تھی بھارت اور پاکستان کی، اس میں انڈین میڈیا کے اب تو انڈین عوام انڈین میڈیا کی میمز بنا رہی تھی، وہی ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ تو آپ کیا امپیکٹ سوچتے ہیں کہ ویسٹرن میڈیا ان کو کیوں کوٹ کرے گا؟ اور جب آسٹریلین گورنمنٹ نے کچھ انفارمیشن شیئر نہیں کی تھی، ویسٹرن میڈیا نے کوئی انفارمیشن شیئر نہیں کی تھی، انہوں نے پہلے ہی پاکستان اور مسلمان یہ بار بار یہ دو لفظ ہیں جو ان کے دماغ میں آئے ہوئے ہیں۔ آج کل بنگلہ دیش جو ہے اس کو بھی اسی طرح یہ لیبل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس بچے کی ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے، اگر وہ چاہے کہ وہ کورٹ میں جانا چاہتا ہے تو اس کو ضرور ہیلپ آؤٹ کریں، اور وہ جو میڈیا ہاؤسز بھارت کے آسٹریلیا میں دکھائے جا رہے ہیں ان کے خلاف کیسز ہونے چاہیے، تاکہ کبھی بھی دوبارہ یہ میڈیا ہاؤسز جو ہیں وہ پروپیگنڈا نہ کریں۔ ان کو پتہ چلے کہ فیک نیوز اور کسی کی زندگی خطرے میں ڈالنے کی سزا ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ قمر چیمہ صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ اب دیکھیں کہ یہ بی جے پی کی ایکسٹریمسٹ ریڈیکل پالیسیز ہیں، جس کی ایک ایگزامپل ہم نے دیکھی بہار کے چیف منسٹر جس طریقے سے وہاں پر مسلم دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حجاب کو نیچے کھینچتے، نقاب کو نیچے کھینچتے تھے، جہاں پر اس طرح کے گھٹیا اور نیچ لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں دنیا میں، وہیں پہ صدف احمد الاحمد کی طرح کے ہیروز بھی ایگزسٹ کرتے ہیں۔ احمد کی طرف جانے سے پہلے میں یہ کہوں گی، ہم اب بھی یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، کوئی ملک نہیں ہوتا، کوئی نسل، کوئی ایتھنیسٹی، کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ بھارت تھا جس نے پاکستان کے خلاف ایک محاذ کھڑا کرنے کی کوشش کی، جس کو وہ خود بھی بے نقاب ہوا، اور اس پر بات کرنا بھی ہم نے اس لیے ضروری سمجھا۔ لیکن جس شخص کی ہم بات کر رہے ہیں، بونڈائی بیچ پر جو یہ واقعہ ہوا تھا، یعنی دہشت گرد کو جا کے خود سے کہتے ہیں نا اس کا سامنا کرنا، اس کو کنفرنٹ کرنا، اس کو دبوچ لینا، اسلحہ چھینا، احمد ہیرو قرار پائے۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ احمد نے بہت بہادری کا کام کیا ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھونی البانیز کہتے ہیں کہ سڈنی میں ایک طرف انسانیت کا بدترین چہرہ دہشت گرد کارروائی کی صورت میں دیکھا، تو دوسری طرف احمد کی شکل میں انسانیت کی بہترین مثال سامنے آئی، اور احمد الاحمد کی بہادری سے کئی جانیں بچ گئیں۔ آسٹریلیا میں چاہے کسی کا عقیدہ کچھ بھی ہو، یہی وہی بات، کسی کا کوئی مذہب ہو یا نہ ہو، ہم سب ایک عظیم قوم ہیں۔ اور پھر احمد الاحمد کے والدین کا سر بھی اپنے اس ایکٹ سے فخر سے بلند کیا۔ محمد فاتح یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو خون میں لت پت دیکھا تو بیٹے کے ضمیر نے مجبور کیا کہ دہشت گرد پر حملہ کرے۔ پھر احمد کی والدہ نے یہ کہا کہ واقعے کی تفصیل معلوم ہوئی تو بیٹے پر بے حد فخر محسوس ہوا۔ احمد کو حملہ آور کے ساتھی نے 2 گولیاں بھی ماری۔ سرجری کے بعد احمد کی حالت اب خطرے سے باہر ہے۔ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ احمد کو ویپن یوز کرنا بھی نہیں آتا تھا، نہ انہوں نے کبھی ساری زندگی کیا تھا، نہ ان کو اس پستول سے فائر کرنا آتا تھا۔ آپ سوچیں کہ ایسا شخص جس نے کبھی اپنی زندگی میں ویپن ہی نہ دیکھا ہو، جس کو یوز ہی نہ کرنا آتا ہو، کہ اس ٹیررسٹ کے ساتھ کنفرنٹ کر رہا ہے، اس کو کیسے دبوچ رہا ہے، بغیر یہ سوچے کہ میں اگر اسے ویپن کھینچ بھی لوں گا تو میں چلاؤں گا کیسے، یا اگر اس کے ہاتھ میں ویپن ہے تو مجھے نہ کہیں گولیاں لگ جائیں۔ 2 گولیاں کھائیں، اپنی جان پر کھیل کے اس ایکٹ آف ٹیررزم کو کنفرنٹ کیا اور اس کو روکا۔ ہیٹس آف ٹو احمد اینڈ سلوٹ ٹو احمد۔ اور وہی بات ہے کہ جہاں پر ایک ہی کنٹری کے اندر ایک بدترین ایگزامپل آف ٹیررزم ملتی ہے، وہاں پر اس طرح کے ہیروز بھی ہمارے سامنے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہاں پر ہم چھوٹا سا بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ونس اگین۔ اور ہم کہتے ہیں نا کوئی بھی کام مشکل تو ہوتا ہے، ناممکن نہیں ہوتا، اگر آپ کے اندر جذبہ ہو، لگن ہو اس کام کو کرنے کی، اور خاص طور پہ اگر اس میں انسانیت کا جذبہ ہو، انسانیت کی خدمت کا جذبہ ہو۔ تو یہاں پر ہم بات کریں گے جی کراچی کی 4 سہیلیوں نے تعلیم سے محبت کی مثال قائم کر دی۔ چاروں نے کیا کیا جی، گھر کی بیٹھک سے تعلیم کے فروغ کا پلان بنایا، اور ایک اسکول کا انہوں نے پلان بنایا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں پورے پاکستان میں اس کی برانچز
برانچز ہیں, یعنی 140 اسکول قائم کر دیے, اور ان کا کہنا ہے کہ اگر ہماری تعلیم کسی اور کے کام نہ آئے تو پھر اس کا فائدہ ہی کیا ہے. چاروں نے کیا کیا, جو کچی آبادیوں کے بچے ہیں ان کو پڑھایا, انہیں ان کا مستقبل سنوارنے کو اپنا مشن بنایا. بالکل جی, شروع میں وسائل بھی کم تھے, ریسورسز بھی کم تھے, اس کے باوجود ایک کمرے سے شروع کیا, اور اس کے باوجود انہوں نے اپنا مشن شروع کیا اور فرم رہے, ریزیلینس کے ساتھ کیری آن کرتے گئے اپنے ایم کو, اپنے مشن کو. جب ادارے مضبوط ہوں تو پھر راستے بھی صاف ہو جاتے ہیں. چاروں سہیلیوں نے بچوں کو گھر سے پڑھانا شروع کیا, اور آج ملک بھر میں جیسے کہ صدف نے بتایا کہ 140 سے زائد ان کی برانچز, بیٹھک اسکول موجود ہیں. تو انہی سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسکول کی صدر عائشہ سلمان. بہت شکریہ عائشہ صاحبہ, اینڈ کنگریچولیشنز اور ہیٹس آف ٹو یو کہ آپ نے انسانیت کی خدمت کے لیے ایک اعلیٰ پروجیکٹ شروع کیا, اور ایکسپینڈ ہوتے ہوتے آج وہ 140 اسکول تک پہنچ گیا ہے. ذرا ہمیں بتائیے گا کہ ویئر ڈڈ اٹ اسٹارٹ فرام, کیا جرنی تھی, کیا مشکلات تھیں؟ اچھا, جس طرح ہمارے فاؤنڈر ممبرس ہیں اور ہمارے سینئرس ہمیں بتاتے ہیں, وہی کہتے تھے کہ جب انہوں نے اپنی پڑھائی کے بعد, اپنی مصروفیت کے بعد ان کو لگتا تھا کہ اتنا پڑھنے کے بعد ہم کیا کریں, تو انہوں نے جیسے اپنے قریب کی کچی آبادیوں کو فوکس کیا. انہوں نے وہاں جا کے انہوں نے بچوں کو لیا اور ان کو پڑھانا شروع کیا. اسٹارٹ کیا, پہلے 5-15 بچے آئیں, ان کو اسٹارٹ کیا, 1 سال تک وہ پڑھاتے رہے. پھر ان کو لگا کہ اب تو بچے اور آنے لگے, آگے بڑھتے چلے گئے. جب پتہ چلا کہ یہاں پر ایک باجی ہیں جو اسکول کی پڑھائی کرواتی ہیں, اور بیسک پڑھائی ہے, بہت اچھی پڑھائی ہے, اور کھیل کھیل کے پڑھائی ہو رہی ہے, تو ایک رش لگ گیا وہاں پر, اور سب نے ایڈمیشنس کے لیے آنے شروع ہو گئے. پھر ہمیں ہوا کہ یہ 15 بچے جب نیکسٹ اب آگے کہاں جائیں گے, تو انہی آبادی میں ہم نے پھر ایک کمرہ لے کے ہم نے اسکول اسٹارٹ کیا وہاں پر, اور اسی طرح یہ چلتا گیا. جب انہوں نے اسٹارٹ کیا تو ان کو نہیں احساس تھا اس بات کا کہ یہ اتنا بڑا نیٹ ورک بن جائے گا, پورے پاکستان میں 140 اسکولس ہو جائیں گے, اور ابھی 20,000 ابو ہمارے ماشاء اللہ بچے ہیں وہاں پر پڑھ رہے ہیں. 50,000 ابو بچے جو ہیں یہاں سے پڑھ کے نکل کے جا چکے ہیں. تو وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمیں بالکل نہیں اندازہ تھا, ہم تو کچھ سہیلیاں تھیں, کچھ فرینڈس تھیں, اور ایک جذبہ تھا جو پاکستان کو کوئی پے بیک کرنے کا, کہ پاکستان کو کچھ دیا جائے, تو اس نے انہوں نے اس طرح اسٹارٹ کیا. اچھا, ایک چیز بتائیے گا, ظاہر ہے ابھی تو ماشاءاللہ بہت یہ ایک سکسیس اسٹوری ہے, لیکن انیشیلی جب یہ اسٹارٹ ہوا ہوگا, سب سے پہلی بات یہ بڑے چیلنجز ہوتے ہیں, خاص طور پہ ہم جب کچی آبادیوں میں بات کرتے ہیں. ظاہر ہے وہ طبقہ وہ ہے جن کے وہ وسائل نہیں ہیں, وہ انکم نہیں ہے, ان کے بچے بھی کہیں نہ کہیں کام کر رہے تھے, ان کو تعلیم کی طرف لانا ایک چیلنج. دوسرا, آپ نے ظاہر ہے آپ کو بھی اپنی ریسورسز کے لیے کہیں نہ کہیں سے تو کچھ فنڈز درکار ہوں گے. یہ بزنس ماڈل پھر کیسے آگے بڑھا آپ کا؟ دیکھیے, اس طرح ہوا کہ پہلے جب کمیونٹیز میں ہم نے کام شروع کیا تو اس میں ٹائمنگ بانڈنگ نہیں تھی, کہ کوئی اپنا دوپہر میں اسٹارٹ کرتا تھا, کوئی ارلی مارننگ اسٹارٹ کرتا تھا. ایون کہ ہم نے جب ایک اسکول اسٹارٹ کیا, وہاں بچے جھنگے چھن لے جایا کرتے تھے برما کی سائٹ پہ, تو وہ بچے جب جھنگے چھل کر آ جاتے تھے تو وہ پھر 2 گھنٹے کے لیے 3 گھنٹے کے لیے ہمارے پاس ایجوکیشن کے لیے آ جایا کرتے تھے. پھر اس کے بعد جب اسٹارٹ لیا تو اس وقت اتنا نہیں تھا, ہم خود, ہماری سینئرز خود پڑھاتی تھیں اپنے بچوں کو, ان بچوں کو جمع کر کے. پھر جب یہ سسٹم بڑھنا شروع ہو گیا, لوگ جڑتے چلے گئے, اور لوگ پاکستان میں اور پاکستان سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں. لوگ خود ہی دینے شروع ہو گئے, خود چاہنے لگے کہ ہم یہاں پر کھول لیتے ہیں, ہم ادھر آسانی سے کر دیتے ہیں. میرے خیال سے لوگ تو خود ہی ہمیں جوائن کرنا شروع ہو گئے, اور یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ کس طرح اتنا بڑا, الحمدللہ, شکر الحمدللہ, اتنا بڑا نیٹ ورک بن گیا. ویری نائس. اب ذرا ہمیں تھوڑا اسٹرکچر سمجھائیے گا ان اسکولس کا, کون سی کلاسز ہوتی ہیں, کون سے سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں, اور پھر ایک کلاس سے دوسری کلاس, کیریکولم کیا ہے, سلیبس کیا ہے, اور دوسری کلاس میں پھر پروموٹ کیسے ہوتے ہیں بچے؟ اچھا, یہ پورا فارمل ایجوکیشن سسٹم ہے, اور اس طرح ہوتا ہے کہ ہم KG1 KG2 سے اسٹارٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس جو کریکولم ہے وہ نیشنل بک فاؤنڈیشنز کا ہے, الحمدللہ گورنمنٹس کی بکس ہیں اور بہت اچھی بکس ہیں. اور اس کے بعد ہم نے کچھ بکس SST آن سائنس ہم نے ایکٹیویٹی بیس رکھا ہے. ہم چاہتے ہیں بچوں کو تھوڑی سی انفارمیشن ضرور ہو, لیکن پختہ اچھی انفارمیشنس ہو جتنی ان کو ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد ہم ان کو قرآن چاہتے ہیں کہ جب بچے ہمارے پاس آئیں تو وہ قرآن پڑھ کے چلے جائیں اچھی تجوید کے ساتھ. تو یہ ہمارا کریکولم. اچھا, تو کیا یہ بچوں کو کوئی فیس بھی دینی پڑتی ہے, کوئی آپ ہنر بھی سکھاتے ہیں یہاں پہ؟ اچھا دیکھیں, فیس اتنی زیادہ نہیں تھی ہماری, اور فیس ہم نے پہلے شروع میں نہیں اسٹارٹ کی تھی. پھر ہماری بکس تھیں, تو بچے آتے تھے اور بکس لے کے چلے جایا کرتے تھے, اور پھر اس کے بعد 2 مہینے 3 مہینے شادی میں چلے گئے, گاؤں چلے گئے, اور پھر وہاں ساری بک چھوڑ کر آ گئے, گھما دی انہوں نے.
تو پھر ہم نے کچھ فیس رکھنی شروع کی. ہم نے 50 روپیز فیس رکھی تاکہ بچوں کے اندر ایک اونرشپ آئے کتابوں کی. تو کتاب فیس ہماری بہت زیادہ نہیں. بچہ خود بھی محسوس کرے کہ میں بھی کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں. ایگزیکٹلی. اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا، اب ظاہر ہے ہم جب اس حوالے سے اس ماڈل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو میں نے جو پوچھا تھا ماں باپ کو آپ نے کس طرح راضی کیا، کیونکہ اب جیسے ہم شہزاد رائے کی بات کریں اکثر بیشتر یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو اسکول کی تعلیم کی طرف لے کر آنا ہے، لیکن والدین ہی اکثر کہتے ہیں جی کیا کرنا ہے اس نے بڑے ہو کے، اس نے یہی کام کرنا ہے جو ہم کر رہے ہیں، تو وہ بٹھا لیتے ہیں پھر. اچھا یہ ہم 3 ایریاز میں کام کرتے ہیں. ہم بچوں پہ تو کام کرتے ہیں، ہم کمیونٹیز میں بھی کام کرتے ہیں. ان کی ماؤں کو بچوں کو تعلیم کی اہمیت بتاتے ہیں. وہ یہ کہتے تھے کہ جیسے کہ اگر ہمارا بچہ یہاں پڑھائی نہیں کرے گا تو ہم اس کو جلدی کسی میکینیکل کی دکان میں کہیں پر بھی لگا دیں، چھوٹے کا کام کر لیں گے تو پیسے آ جائیں گے. جو بچیاں ہوتی ہیں وہ گھروں میں کام کر لیں گی تو 10 سے 12 ہزار روپے آ جائیں گے. لیکن ہم ان کو ایک اسکل سکھاتے ہیں اسی لیے تاکہ ان کے اندر ایک ہنر آ جائے اور وہ جا کے آگے کما سکیں بچوں کو. تو ماؤں کے گھر جا جا کے ہم نے ان سے بات کی، ان کو راضی کیا، اور پھر ماشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ یہ مائیں اب گروم ہو رہی ہیں. ان کے اندر بھی پاس آؤٹ مثالیں ہیں جو بالکل بہت زیادہ ہیں. کچھ بچیاں ہماری ابھی لمب سے پی ایچ ڈی کر رہی ہیں بالکل. اور کچھ بچیاں ہمارے ڈاکٹرز ڈا میڈیکل کالج سے ڈاکٹرز بن رہے ہیں اور بن چکے ہیں. کنگ ایڈورڈ سے بچے نے پڑھا ہوا ہے. تو آپ 50,000 ابو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آؤٹ ہو چکے ہیں ہمارے سسٹم سے. بچوں کا کنٹریبیوشن ہے لومنائز کا، بالکل ہے ان کا. ان سے ہمارا کانٹیکٹ بھی رہتا ہے. ہم کوارٹرلی بیسس ان سے ملتے بھی ہیں، کوئی میٹ اپ رکھتے ہیں ان کے ساتھ. تو اس طرح رہتا ہے. اور وہ ہمارے خود ڈونر بن گئے. وہ خود چاہتے ہیں. کچھ ایسے ہمارے بچے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر یہاں پر بیٹھک نہیں ہوتا تو شاید میں اتنا بڑا ڈاکٹر نہیں بن سکتا تھا. ڈاکٹرز بھی بنے ہیں. ڈاکٹرز بھی جی بالکل کنگ ایڈورڈ سے پڑھے. اب کیا گول ہے، اب یہاں سے کہاں جانا ہے؟ اچھا اب ہمارا یہ ہے کہ اب ہم نے فوکس کیا ہے کہ ہم نے خضدار اور بلوچستان کو فوکس کیا ہے. خضدار میں ہم جب اب نان فارمل پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے، ہم نے بالکل بہت سارے بچے جیسے 2.5 کروڑ بچے ابھی تک تعلیم ان تک نہیں پہنچی ہے. تو اب مجھے لگتا ہے کہ جیسے ایمرجنسی نافذ ہو جانی چاہیے پورے پاکستان میں ایجوکیشن کی، بالکل تعلیم کے لحاظ سے. اور ہمیں بالکل فوکس اب کام کرنا چاہیے ان ایریاز میں جہاں ابھی تک اسکول نہیں ہیں. ویسے بہت اسکولس ہو گئے لیکن یہ ہے کہ ابھی تک ان 2.5 کروڑ بچے پاکستان میں ایک بہت بڑی فگر. تو تعلیم کو، ایجوکیشن کو ایکسیسیبل بنانا چاہیے ہر طبقے کے ساتھ. اور ہمارا آئین بھی یہ کہتا ہے کہ جی تعلیم فری ہونی چاہیے، پرائمری تعلیم خاص طور پہ. تھینک یو سو مچ. عائشہ سلمان ہمارے ساتھ تھیں، جی صدر ہیں بیٹھک اسکول کی، اور بڑی انہوں نے ہمیں اچھا سکسیس اسٹوری بتائی. اب یہ اپنا مشن لے کے بلوچستان جا رہی ہیں اور آئی ہوپ کہ وہاں بھی یہ سکسیزفل رہے گا. چلیں جی یہاں پر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کراچی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو کراچی کی جو سیاسی جماعتیں ہیں آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ایک دوسرے کے خلاف بیانات کا سلسلہ جاری ہے. اور ایم کیو ایم نے تو کراچی بچاؤ مہم کا آغاز کیا ہوا ہے جس کا اعلان انہوں نے کیا تھا. تو وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال جن کا تعلق ایم کیو ایم پاکستان سے کہتے ہیں جی ملک کو معاشی بحران سے آئی ایم ایف نہیں کراچی نکال سکتا ہے. اب کس طرح؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ کراچی دودھ دینے والی گائے ہے، اسے چارہ تو دو، چارہ دو گے تو وہ دودھ دے گی. وفاقی وزیر صحت کہتے ہیں کہ وہ عوامی خدمت پر یقین رکھتے ہیں. آج بھی کراچی کے عوام ان کے ترقیاتی کاموں کا ذکر کرتے ہیں، یہ مصطفیٰ کمال صاحب کہتے ہیں. مزید یہ بھی کہا کہ کراچی آج رہنے کی بدترین جگہ ہے. کراچی شہر کی یہ حالت دیکھ کر اچھا نہیں لگتا ان کو. اور کراچی میں پھر انہوں نے ٹینکر مافیا کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا کہ ٹینکر کا پانی بیچنے والوں کے پیچھے بڑے بڑے لوگ ہیں. جی کہتے ہیں جی ان کا اربوں روپے کا دھندا ہے. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ صوبائی خود مختاری وزیر اعلیٰ کے خود مختار ہونے کا نام نہیں ہے. وفاق سے صوبوں کو پیسے آنے کا میکانزم ہے لیکن صوبے سے ڈسٹرکٹ میکانزم نہیں ہے. تو بات کر لیتے ہیں پھر رہنما پیپلز پارٹی نادر قبول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ نادر، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. مصطفیٰ کمال صاحب کہتے ہیں کراچی دودھ دینے والی گائے ہے، اس کو چارہ ڈالیں گے تو یہ دودھ دے گا. اور آئی ایم ایف سے ہماری جان تبھی چھوٹے گی جب کراچی کو کراچی کی حالت کو بہتر کیا جائے گا. تو یہ چارہ سمجھ نہیں آئی، ذرا تھوڑا ایکسپلین کیجیے گا کس نے ڈالنا ہے، کون نہیں ڈال رہا، کیا مطلب تھا ان کا اس بات کا؟ دیکھیں مصطفیٰ کمال صاحب کی باتیں بھی کمال کی ہوتی ہیں، مجھے تو ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں. اگر وہ گائے کی باتیں کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ کسائی پھر یہی ہے، کیونکہ جو حال انہوں نے کراچی کا کیا ہے چائنا کٹنگ کا،
وہ اتنا بھی کوئی پرانا ماضی میں نہیں ہے. آپ بھی مطلب اتنے کوئی جوان نہیں ہے، نہ میں اتنا کوئی جوان ہوں. ہم دونوں کی یادداشت میں ہی کراچی کو جو چائنا کٹنگ کا جو تحفہ دیا تھا اور کسائی کی طرح کاٹا گیا تھا، وہ انہوں نے ہی کاٹا تھا. جگہ جگہ انہوں نے نالوں کے اوپر جو عمارتیں تعمیر کی، جگہ جگہ جو امیونٹی پلاٹس تھے، جو سرکاری پلاٹس تھے، جو پارکس کے لیے پلاٹس تھے، جو دیگر گورنمنٹ سروسز کے پلاٹس یہ تھے، آپ کس دور کی وہاں بات پہ کر رہے انہوں ہیں؟ نے یہ 2005 کے بعد جب یہ میئر تھے، جب ناظم تھے. سی ایم بی ان کی کو جی ناظم کراچی تھے، جب سی ایم بی ان کے کولیشن سے تھا، پریزیڈنٹ ہاؤس تک ان کی رسائی تھی، پریزیڈنٹ ہاؤس تک ان کا فون کال جاتا تھا. لنڈن کے تو یہ فون آپریٹر ہوتے تھے ماضی میں، اس کے بعد پھر لنڈن سے یہ آرڈرز لیتے تھے اور لنڈن تک یہ دوسری بوریاں پہنچاتے تھے. کراچی میں یہ الگ لیکن بوریاں دیتے تھے. نادر مگر 2008 سے آن ورڈز ٹل 2025 گورنمنٹ تو پیپلز پارٹی کی رہی ہے. صوبائی گورنمنٹ کی بات کر لیں، بلکہ 2008 سے 13 تک تو آپ لوگ وفاق میں بھی تھے، تو اس وقت تو یہی ایم کیو ایم آپ کی اتحادی بھی رہی تھی. تو تب یہ سوالات کیوں نہیں اٹھے جو آج آپ سوال اٹھا رہے ہیں؟ دیکھیے کراچی کے اندر انفارچونیٹلی ایڈمنسٹریٹولی میئر کا بہت اثر و رسوخ ہوتا بھی ہے اور نہیں بھی ہوتا ہے. ابھی کراچی کو ہم نے بہت زیادہ امپاور کیا ہے لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو 2022 اندر ترامیم لائے تھے اس کے بعد. مگر اس سے پہلے الگ الگ ادارے ہوتے تھے، کچھ وفاق کے ادارے ہوتے تھے، کچھ میئر کے ادارے ہوتے تھے. ابھی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ جو بڑے لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں جو واٹر ٹینکر مافیا کے پیچھے، بھائی آپ وفاقی وزیر ہو، ٹھیک ہے نا، آپ کوئی ٹی وی ٹاک شو کے ہوسٹ نہیں ہو یا کوئی میری طرح چھوٹے موٹے سندھ حکومت کے ترجمان نہیں ہو. آپ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ کیبنٹ میٹنگز میں بیٹھتے ہو. آپ بولے نا پرائم منسٹر کو کہ بھائی یہ ایشو ہے، یہ ادارہ ہے. یا وفاق سے ہی اگر آپ نے کیا یعنی کہتے ہیں کراچی کے تنخواہ بھی ٹینکر لینا. مافیا کا مسئلہ وزیر اعظم نے حل کرنا ہے؟ دیکھیں پرائم منسٹر کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہوتی نا، ملک کا پرائم منسٹر. اگر آپ کیبنٹ میٹنگ میں بیٹھتے ہو تو وہاں پہ آپ یہ چیز ہائی لائٹ کر سکتے ہو کہ بھئی یہ فلانا ادارہ ہے، اس کو آپ فون کرو، گورنر تک کو آپ کال کرو، گورنر کے تھرو آپ بات کر سکتے ہیں اس ادارے کے خلاف جو واٹر ٹینکر کے پیچھے ہے. یہ اس طرح کی جو باتیں کر رہے ہیں یہ میری سمجھ کے باہر ہے. اگر کوئی انڈیویجول شخص ہے، اگر یہ کسی انڈیویجول کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو اس کا نام لے لیں. تو ویسے کیا لگتا ہے آپ کو کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بڑے لوگ اس میں ملوث ہیں، 90% آبادی جو ہے وہ پانی خریدنے پر مجبور ہے، ہماری لائنوں کا پانی چوری کر کے ہم ہی بیچا جا رہا ہے، اور بڑے لوگ اس کارٹل کا حصہ ہیں. جی بڑے لوگ نہیں، میں نے کچھ بڑے اداروں کا سنا ہے. میرے پاس ثبوت نہیں ہے، ثبوت کے بغیر میں ان کا نام نہیں لوں گا. ان کے پاس اگر ثبوت ہے تو یہ ان کا پھر نام لے لے، کیونکہ میرے پاس ثبوت نہیں ہے. یہ وفاقی وزیر ہے، یہ لے سکتے ہیں. میں اگر اس بڑے ادارے کا نام لے لوں تو شاید میرے کو آف ایئر کر لیں کل صبح، پر ان کے اوپر اس طرح کی پابندی نہیں ہے. ان کے پاس اگر ثبوت ہے تو بولے. سنا ہے کہ مطلب کوئی ہیں لیکن ہمیں تو یاد ہے کہ بلاول صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ انہیں بھی پانی کا ٹینکر منگوانا پڑتا ہے، تو کچھ ایسا انتظام کر دیں کہ اس ٹینکر سے ہی جان چھوٹ جائے، اب پانی جو ہے لائنوں میں آ جائے. پھر دیکھیں جو ہب ریور کنال ہے اس کے تھرو ہم 100 ملین میگا گیلنز پر ڈے پہنچا رہے ہیں کراچی کو. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں K4 پروجیکٹ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا، اس سے بہت زیادہ بہتری آئے گی پانی کے نظام میں. مگر اوبویسلی پاکستان آلریڈی ایک واٹر اسٹریسڈ کنٹری ہے. پانی ہمارے پاس کم ہے. اس کنزرویشن کی طرف فوکس زیادہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، کہ پانی کا بہتر طریقے سے استعمال ہو، اور جو لیکیجز اور جو ویسٹیجز ہوتے ہیں along the Indus River system اس پہ فوکس کیا جائے، کیونکہ پانی آلریڈی ہمارے پاس کم ہے. اور کراچی اینڈ آئی ہوپ کہ بلاول صاحب بھی جیسے آپ مشورہ دے رہے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب کو کہ وزیر ہیں، وفاقی کابینہ میں ہیں، تو وہ وزیر اعظم سے بات کر سکتے ہیں. بلاول صاحب بھی کیونکہ ٹینکر کا مسئلہ تو ان کا بھی ہے. یہ بتائیے گا ایک اور چیز جس پہ بڑی بات ہوتی ہے لیکن ہمیں اس پہ حقائق کچھ سمجھ نہیں آتے، وہ یہ کہتے ہیں جی وفاق سے صوبوں کو پیسے آنے کا میکینزم ہے لیکن صوبے سے ڈسٹرکٹ کو پیسے دینے کا کوئی میکینزم نہیں. پھر وہ کہتے ہیں جی یہ جو خاص طور پہ PFC کا ایوارڈ کا مسئلہ ہے یہ کیوں رکا ہوا ہے، یہ والے سوال وہ اٹھا رہے ہیں. تو یہ جو تجویز ہے MQM کی، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ڈسٹرکٹ کو کیوں نہیں پیسے پہنچتے ہیں؟ دیکھیں ڈسٹرکٹ کے آپ کو UC چیئرمین تک کو بھی پیسے پہنچ رہے ہیں. 12 لاکھ روپے تو ویسے ہی پہنچ رہے تھے، اور ابھی میئر صاحب نے 1 لاکھ روپے مزید بڑھانے کا اعلان کیا. تو بالکل نچلے سطح تک فنڈز پہنچ رہے ہیں.
ہمارے جو لوکل گورنمنٹ منسٹر ہیں وہ بھی بہت زیادہ ماشاءاللہ سے پرو ایکٹیو ہے. آج ہی بلکہ میرے حلقے لیاری میں وہ آ رہے ہیں اور ایک اور نیا فٹ بال گراؤنڈ کا گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی وہ کر رہے. تو پیسے تو لگ رہے ہیں کراچی میں. ان کو صرف اپنی جو سیاست مری ہوئی نظر آ رہی ہے نا, اس کو بچانے کے لیے اس طرح کی بیان بازی کر رہے ہیں اور دوبارہ سے لسانی سیاست کو فروغ دینا چاہ رہے, جو کہ اب جو نیا جو یوتھ ہے, جو نیا جنریشن ہے جس کو جین زی بھی بولتے ہیں, اب وہ پرانے 90 اور لیٹ 80s کی دہائی کی سیاست کے آڑ میں یا اس کے چکر میں نہیں آئیں گے. ابھی وہ پرفارمنس بیسڈ جو ہے سیاست اس سے متاثر ہوتے ہیں, اور یہ اس طرح کی باتیں واپس اس لیے کر رہے ہیں بیکاز ان کو اپنا فیوچر نظر نہیں آ رہا. یہ اس دفعہ بھی ان کو کسی طرح پتہ نہیں کس طرح, مجھے تو نہیں پتا, شاید آپ کو پتہ ہے کس طرح ان کو وزارت بھی مل گئی ہے اور کچھ سیٹس بھی مل گئی ہے. بٹ اگر اگلے والے الیکشن میں یہ اس طرح کی سیاست مجھے لگتا ہے کہ کرتے رہیں گے تو ان کو وہ سیٹیں بھی نہیں ملے گی, بیکاز اب پاکستان بدل گیا ہے. پاکستان کے اندر اب جو ہے نا عوام بھی ایجوکیٹڈ ہے, باشعور ہے, اور بہتر یہ کہ ان کو اتنا ایک اہم عہدہ ملا ہے وفاقی وزیر ہیلتھ. جس طرح سے حکومت ہیلتھ کے اوپر دن بدن نئی انوویشن لا رہی ہے. کل ہی ڈاکٹر اذرا فضل پیچیو نے لیاری جنرل ہاسپٹل کے اندر اس خطے کا پہلا ٹیلی روبوٹک سرجری کیا ہے. مطلب اوور آپ سمجھے اوور ٹیکنالوجی ایک روبوٹک سرجری کیا گیا ہے. کویت سے اور دیگر ممالک سے بیٹھ کے ڈاکٹرز نے اس سرجری کو مانیٹر کیا. تو اس طرح کی اچھی بات ہے کہ مشینز آ جاتی ہیں, ایکوپمنٹس آ جاتے ہیں, جدید چیزیں آ رہی ہیں, لیکن ظاہر ہے پھر وہ سرکاری اسپتالوں میں ان کی استعمال بھی ہو, ان پر مانیٹرنگ بھی رکھی جائے, فنکشنل بھی رہے, ڈاکٹر بھی اویلیبل ہو, تو یہ پورا ایک ہولسٹک سسٹم ہوگا تو ہی پھر یہ ڈیلیور کر پائے گا. جی ایبسلیوٹلی, بالکل. اور دیکھیں کراچی کے لیے بھی پورا ایک ہولسٹک سسٹم ہی چاہیے, کیونکہ کراچی کے اندر اس طرح میں عرض کر رہا تھا وفاق کا بھی کافی انپٹ ہوتا ہے, بیکاز یہاں سے ٹیکسز آل دا وے وفاق تک جاتے ہیں. جیسے جو گرین لائن منصوبہ تھا اور اس میں بھی وفاق کا حصہ تھا, پر وفاق نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا اس میں. تو حکومت سندھ نے خود ہی پرتان لیا کہ ہم اس کو خود ہی کمپلیٹ کریں گے. تو وفاق سے اگر ہمیں ہیلپ ملے گی تو ظاہر سی بات ہے بہتر پرفارمنس ہوگی. انفارچونیٹلی وفاق سے وہ کوآرڈینیشن اور وہ ہیلپ نہیں ملتی, جو کہ آلریڈی سندھ گورنمنٹ نے کافی دفعہ جو ہے ہائی لائٹ بھی کیا ہے کہ ان ایشوز پہ ہماری ہیلپ کریں, ہماری سپورٹ کریں. پرائم منسٹر صاحب آتے رہتے ہیں, ہم بہت شکر گزار ہیں ان کے. ماضی کے تو پرائم منسٹر جو تھے وہ تو آتے بھی نہیں تھے, بٹ یہ صرف آنا کافی نہیں ہے, ان کو چاہیے کہ ہمارے ایشوز پہ ہماری پھر ہیلپ بھی کریں. تھینک یو سو مچ نادر قبول, ترجمان سندھ حکومت ہمارے ساتھ. چلیے کراچی والوں, آپ لوگوں کے لیے خبر یہ ہے کہ ڈبل ڈیکر بسیں جو ہیں وہ بندرگاہ یعنی کہ پورٹ, کراچی پورٹ پہنچ گئی ہیں, اور یہ جلد کراچی کی سڑکوں پر نظر آئیں گی. یعنی اب آپ جو ہے وہ اوپر کی منزل پہ بیٹھ کے بھی کراچی کی سڑکوں پر آپ سفر کر سکتے ہیں. ماضی میں بھی کراچی کا یہ خاصا رہا ہے, لیکن یہ میں بات کروں آئی تھنک 50s اور 60s تک, مجھے نہیں پتا 70s اور 80s میں کیا معاملات ہوئے, لیکن بہرحال یہ کراچی میں ہوا کرتی تھی ڈبل ڈیکر بسیں. اب ہم اسے یورپ میں دیکھتے ہیں, لیکن اب یہ کراچی میں بھی نظر آئیں گی. آئی گیس لاہور میں بھی ہوتی ہیں. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیا ہمارا روڈ انفراسٹرکچر ان ڈبل بسز کو سپورٹ کرتا ہے. ڈبل ڈیکر بسز اگر چل رہی ہیں تو کیا یہ اچھا ہو کہ صرف شارع فیصل پر ہی چلتی ہوئی نظر نہ آئے, بلکہ ہمیں کراچی کے طول و عرض میں چلتی نظر آئے. سرجانی, اورنگی, کورنگی, منگو پیر, لانڈھی, آپ کے کورنگی میں. اور دین اگین اگر یہ وہاں پر بسیں چلنی ہیں تو وہاں کے روڈ انفراسٹرکچر کو بھی بحال کرنا پڑے گا, اس کو مینٹین کرنے کی بڑی ضرورت ہے. سو وی ہوپ کہ اعلیٰ جو بالا حکام ہے وہ اس چیز کے اوپر بھی نظر ثانی کریں. چلیں جی, یہاں پر ہم بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اور جی اب ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ایک ایسے ہونہار طالب علم سے جن کا نام ہے محمد حاشر. انہوں نے روس میں انٹرنیشنل جونیئر سائنس اولمپیاڈ 2025 میں پاکستان کے لیے برونز میڈل جیتا ہے, اور انہوں نے دنیا کے 80 ممالک کے باصلاحیت اور ذہین طلباء کے ساتھ سخت مقابلہ کر کے کامیابی حاصل کی. اور محمد حاشر کی یہ جیت ان کی محنت اور پاکستان کی بڑھتی ہوئی, کہتے ہیں نا, جو سائنس میں دلچسپی ہے خاص طور پہ ینگ بچوں کی, ان کی یہ قابلیت کی ایک بہترین مثال ہے. تو 16 سال سے بھی کم عمر کے شرکا کے اس مقابلے میں محمد حاشر نے فزکس, کیمسٹری اور بیالوجی میں چیلنجز میں اپنی غیر معمولی کہتے ہیں نا صلاحیتوں کا اظہار کیا ہے. تو بات کر لیتے ہیں جی, ہمارے ساتھ موجود ہے ہونہار طالب علم محمد حاشر. محمد حاشر, تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو. دوسرا ہمیں یہ بتائیے گا, اب یہ جونیئر سائنس اولمپیاڈ 2025 کا تجربہ جو تھا وہ کیسا رہا, اور آپ کا اس میں کیا کردار رہا؟
سب سے پہلے تو خیر مبارک، آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آؤں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں. اور دوسری بات یہ کہ میرا جو تجربہ رہا ہے وہ بہت ہی اچھا رہا. میں نے باہر ملک دیکھے، بہت اچھا ایکسپیرینس رہا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا. سائنس کے مختلف کمپٹیشنز میں حصہ لیا، ٹیسٹ وغیرہ دیے. تو یہ میرے لیے ایک بہت ہی اچھی اپرچونیٹی تھی کہ میں باہر ملک دیکھ سکوں، باہر کی دنیا دیکھ سکوں، کچھ سیکھ سکوں. تو یہ بہت ہی اچھا تجربہ تھا میرے لیے. اور حاشر یہ بتائیں کہ جو مقابلہ ہوا روس میں سائنس اولمپیاڈ، اس مقابلے میں سب سے چیلنجنگ ٹائم کون سا تھا، مرحلہ سب سے مشکل کون سا تھا؟ جی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے 3 ٹیسٹ ہوئے تھے. ایک پہلا ٹیسٹ جو تھا وہ 25 نومبر کو تھا، جو ایکسپیریمنٹس کا تھا. اس میں 3 ٹیمیں بنائی گئی تھیں. دوسرا تھا تھیوری کا، وہ 27 نومبر کو تھا. اور تیسرا ایم سی کیوز کا تھا، وہ 29 نومبر کو تھا. تو جو میرے لیے چیلنجنگ رہا ہے، کیونکہ ایکسپیریمنٹ جو تھا وہ ٹیم ورک تھا، تو وہ ہمارے لیے آسان تھا. اس کے علاوہ ایم سی کیوز بھی آسان تھے، لیکن تھیوری جو تھی وہ تھوڑی چیلنجنگ تھی. اس کو سالو کرنے میں تھوڑے تو بیسیکلی ٹائم آپ کا لگ رہا تھا، پروجیکٹ کیا تھوڑی تھا؟ چیلنجنگ تھی وہ. پروجیکٹ انٹرنیشنل جونیئر سائنس اولمپیڈ میں پروجیکٹ نہیں ہوتا، وہ ایشین سائنس کیمپ میں آپ اپنا پروجیکٹ بناتے ہیں. یہاں پر آپ کو جو ٹیسٹ وہ بناتے ہیں، جو پیپر وہ بناتے ہیں، آپ کو وہ پیپر دینے پڑتے ہیں، اچھا، اور اس کے مناسبت سے پھر آپ کو میڈلز ملتے ہیں. تو یعنی کہ آپ نے فزکس، کیمسٹری اور بایولوجی میں، تو پھر آپ کی کیا تیاری جو ہوتی تھی، مطالعہ جو ہوتا تھا، اس کا ویسے معمول کیا ہے آپ کا؟ جی ویسے تو میں ابھی فرسٹ ایئر میں ہوں، تو میں وہ تو میرا الگ روٹین ہے. لیکن جو میں نے انٹرنیشنل جونیئر سائنس اولمپیڈ کے لیے کی ہے تیاری، وہ میں نے تقریباً 1 ہفتہ کی ہے. کیونکہ پہلے تو ہمیں کنفرم نہیں تھا کہ ہم انٹرنیشنل جونیئر سائنس اولمپیڈ میں اپیئر ہوں گے یا نہیں ہوں گے. لیکن جب بعد میں کنفرم ہو گیا تو ہمارے پاس 1 ہفتہ ہی بچا تھا. تو میں نے اپنی تیاری جو ہے وہ 4 سے 5 دن کی، اور میں نے وہی پاسٹ پیپر وغیرہ دیکھے. بقایا جو سلیبس تھا، جو میں نے فرسٹ ایئر میں پڑھا تھا، 10th میں 9th میں، تو مجھے اس سے بہت سپورٹ ملا. میں نے وہاں کی چیزیں جو تھی وہ گین کی تھی، وہ وہاں پر آئی تھی، اور میں نے تو حاشر ایک بات بتائیں، آپ کو اس ایونٹ کا پتہ کیسے چلا؟ اسکول کے تھرو پتہ چلا یا آپ نے آن لائن کہیں پر دیکھا، اور کیسے اپلائی کیا آپ نے؟ جی میں پہلے بلوچستان ریزیڈینشیل کالج لورلائی میں پڑھتا ہوں. تو ہمارے کالج میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے، مطلب ایک ٹیچر کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے، فاروق صاحب نام ہے ان کا. وہ جو ہے ہمیں ڈفرینٹ اسکالرشپس، ڈفرینٹ پروگرامس کے بارے میں بتاتے ہیں. تو جب انہوں نے ہمیں بتایا تو ہمارے کالج سے تقریباً 60 لڑکے تھے جنہوں نے اس ٹیسٹ کے لیے اپلائی کیا. تو انٹرویو تک آتے آتے صرف 14 لڑکے رہ گئے ہمارے کالج سے، اور 14 میں سے 2 لڑکے ہمارے کالج سے سلیکٹ ہوئے پاکستان کی 6 بندوں کی ٹیم کے لیے. کیا بات! اور یہ بتائے گا کہ جو آپ کے ٹیسٹ تھے یہ کن کن سبجیکٹس میں تھے، اور کس لیول کی اس کے لیے آپ کو تیاری کرنی پڑی تھی؟ مطلب انٹرمیڈیٹ لیول کا سلیبس تھا یا زیادہ اس سے ایڈوانس تھا؟ نہیں، جو ٹیسٹ کے لیے ہمیں تیاری کرنی پڑی تھی سر، وہ جو تھا میٹرک کا سلیبس تھا. مطلب اچھا 9th 10th جو بیسک سائنس ہوتی ہے وہ سلیبس تھا اس ٹیسٹ کا. تو آگے اب آپ نے کیا گول سیٹ کیے ہیں؟ جی میرا جو گول ہے، میں نے ایف ایس سی کرنی ہے. اس کے بعد مجھے یہ لگتا ہے کہ میں کسی بھی اسکالرشپ کے تھرو باہر ملک چلا جاؤں، اور میں باہر کا لاء کروں، انٹرنیشنل لاء کی ڈگری گین کروں. اس کے بعد میں اپنی سروسز جو ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ایز اے انٹرنیشنل لائر سر انجام دینا چاہتا ہوں. تو انٹرنیشنل لاء میں آپ کو دلچسپی ہے، کیا بات ہے! اور جو نوجوان اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی عمر کے بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں جو بایولوجی میں، فزکس میں، کیمسٹری میں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں، ان کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ ان کے لیے میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ سائنس جو ہے، آج کل دنیا جو ہے وہ سائنس پر ہی ہے. آپ کسی بھی فیلڈ میں دیکھ لیں، سائنس جو ہے وہ ایز اے مین پلر ہے. ہماری دنیا جو ہے آج کل چل رہی ہے وہ فزکس کے پرنسپل، کیمسٹری کے پرنسپل پر چل رہی ہے. ہمارا جو باڈی ہے وہ بایولوجی کے تھرو جو ہے وہ مطلب ورک کر رہی ہے. ہم اس کو جو اناٹومک اسٹڈی ہے وہ ہم بایولوجی کے تھرو کر رہے ہیں.
تو میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح یہ انٹرنیشنل جونیئر سائنس اولمپیڈ ہے، اس کے بعد آپ جب 17 کے ہو جاتے ہیں تو ایشین سائنس کیمپ، انٹرنیشنل بایولوجی اولمپیڈ، انٹرنیشنل کیمسٹری اولمپیڈ، تو یہ بیسٹ اپرچونیٹیز ہیں کہ آپ یہاں آئیں، اپنی ٹیلنٹ کو شو کریں اور اپنی کسی ٹیلنٹ کی مناسبت زبردست. سے جو آپ کیا کا بات پرائز ہے وہ گین کریں. بالکل. تھینک یو سو مچ محمد عاشق ہمارے ساتھ تھے، بہت شکریہ. اور ساری صورتحال پہ بات کر رہے تھے جناب. آج کل کے بچے آپ دیکھیں ان کا انٹرسٹ اچھا بچوں کا انٹرسٹ آج کل فوٹوگرافی میں، سنیماٹوگرافی میں بھی بہت زیادہ آج کل میں دیکھ رہا ہوں کینلی انٹرسٹڈ ہیں. جہاں پر ہم فوٹوگرافی کی بات کر ہی رہے ہیں وہاں پر آپ کو بتا دیں کہ رواں سال بھی کامیڈی وائلڈ لائف ایوارڈ کے حصول کے لیے دنیا بھر کے فوٹوگرافرز نے جانوروں اور پرندوں کی تصویریں کھینچی. ابھی نارمل پکچرز نہیں تھیں. ہاں یہ کامیڈی کہتے ہیں نا وائلڈ لائف فوٹوگرافی کا چیلنج تھا. اب اس میں جی مختلف آپ جانوروں کو دیکھ سکتے ہیں. یہ بڑی کینڈڈ پکچرز ہیں ان کی. کہیں پر ان کے دانت نکالے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں بھالو، جمائیاں لیتے چھوٹے بڑے شیر آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ تصویر جی مقابلے میں شریک ہے. پہلا انعام جس کو ملا ہے وہ گوریلا کی پکچر ہے. گوریلا کی پکچر تھی اور یہ آپ یہ دیکھ لیں یہ گوریلا کی پکچر تھی جس کو پہلا انعام ایوارڈ حاصل ہوا ہے. یہ کیا فٹ بال کھیل رہا تھا مطلب کیا؟ بٹ یہ بڑی کینڈڈ پکچر ہے اور یہ آپ دیکھیں گے شارٹ لینے کے لیے کتنی دیر انتظار کرنا پڑتا ہوگا، پیشنس سے بیٹھے رہنا ہوتا ہوگا. اچھا جی اسپیشلی جو شیر ہوتے ہیں نا ان سے تو آپ کو ڈسٹینس بھی کافی رکھنا پڑتا ہے اور آپ کے پاس جو لینس ہوتے ہیں پھر وہ ان کی رینج بھی بڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. دیکھیں کیسے شیر ہنس رہے ہیں، مطلب it looks like they're laughing at something. But I like one thing about these pictures. دیکھیں یہ ان کا نیچرل ہیبیٹیٹ ہے اور یہاں پر آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں خوش بھی ہیں. یہ اپنے کہتے ہیں نا جو ان کی فطرت ہے اس حساب سے آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں. تو یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور ان کا جو یہ ایکو سسٹم جو ہم نے تباہ کر دیا انسانوں نے، تو بھائی یہ لائف ہے وائلڈ لائف جس میں ان کو ہونا چاہیے. آپ کو اتنے خوش شیر، بھالو، یہ جو ہاتھی ہیں یہ آپ کو زوز میں نظر نہیں آئیں گے. یہ لاغر نظر آئیں گے جبکہ انہیں کھانا بھی دیا جا رہا ہے. یہاں تو یہ خود اپنے شکار کرتے ہیں. یہ آپ لومڑیوں کو دیکھ لیں جو بڑی چلاک ہوتی ہیں. چلاک ہوتی ہیں. ہاں لومڑی بہت چلاک ہوتی ہے. جائیں گے چھوٹی سی بریک میں، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیئر. ویلکم بیک ونس اگین. اور سردیاں آتی ہیں تو ظاہر ہے وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ اپنی سوغات بھی لے کر آتی ہیں. ہر موسم کی الگ سوغات ہوتی ہے لیکن کچھ موسم ایسے ہوتے ہیں خاص طور پہ سردیاں جب بیماریاں بھی مختلف قسم کی ہوتی ہیں اور ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً سردیوں میں فالج کے خطرات جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. اچھا عالمی ادارہ صحت کیا بتاتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ 25 سال سے زائد عمر کے ہر 4 میں سے ایک فرد کو آنے والی زندگی میں فالج کے خطرات کا سامنا پڑ سکتا ہے. اب پاکستان میں فالج کے مریضوں کی شرح 40% سے تجاوز کر گئی ہے. 10 لاکھ لوگ فالج کی وجہ سے کسی نہ کسی معذوری کا شکار ہو جاتے ہیں اور ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں ہر سال 3.5 لاکھ سے زائد لوگ فالج کے حملے کا شکار ہو جاتے ہیں. اچھا بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو میں بھی جانتا ہوں پرسنلی، وہ فالج سے ریکور ہی نہیں کر پاتے، پھر وہ لائف لانگ معذوری بن جاتی ہے، ان کے لیے ایک ڈسیبلٹی بن جاتی ہے. جس طرح آپ نے بتایا کہ ہر سال 3.5 لاکھ سے زائد لوگ فالج کے حملے کا شکار ہوتے ہیں. یہ بیسیکلی ایک اٹیک آتا ہے فالج کا، یا کس طریقے سے آتا ہے یہ بھی ہم جانیں گے. ہمارے ساتھ حکیم صاحب موجود ہیں. تھوڑا سا ایک ایشو یہ بھی ہے کہ اکثر جو ہے لوگ ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ جب پیشنٹ جو ہے اس کی علامات ہوتی ہیں، جو فالج کے اٹیک سے پہلے کچھ علامات ہوتی ہیں اور لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہوتا، وہ ایک جنرل ہاسپٹل میں لوگوں کو لے جاتے ہیں یا جہاں پر وہ اس کا علاج نہیں ہوتا وہاں لے جاتے ہیں، پھر ان کو دوسرے ہاسپٹل ریکمینڈ کیا جاتا ہے. اب یہ جو آپ کا ٹائم فریم ہے نا، یہ ونڈو بہت اس کا شارٹ ہوتی ہے. اس میں آپ کو منٹوں میں کام کرنا ہوتا ہے. 1 گھنٹہ اور 2 گھنٹے سے اگر معاملہ تجاوز کر جائے تو پھر یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے آپ کو معلومات کا ہونا بہت ضروری ہے. اور ہمارے جو صحت کے حوالے سے جو ہم سیگمنٹ کرتے ہیں اس کی کوشش میں اس میں ہم یہی کوشش کرتے ہیں ہماری ٹیم کہ ہم آپ کو آگاہی دے سکیں، آپ کو بتا سکیں کہ ان چیزوں پر بھی نظر رکھیں. ایک تو اپنے اینول چیک اپ ضرور کرائیں، اسپیشلی اگر آپ اپنے 40 سال سے عمر میں تجاوز کر گئے ہیں، 40 سال آپ کی ایج ہے، تو آپ کو بہت سارے ایسے چیک اپ ہیں جو آپ کو اینولی کرانے چاہیے. بالکل. اور جب پھر سردیوں کا موسم آتا ہے اس میں ہماری ڈائٹ بھی چینج ہو رہی ہوتی ہے، موسم تو ویسے ہی چینج ہو رہا ہوتا ہے. اچھا پھر اس کے بعد ہماری امیونٹی کے بڑے مسائل آ جاتے ہیں. نزلہ زکام آپ موسٹلی آپ کو پورا ہفتہ ہی لگا رہتا ہے، فلو لگا رہتا ہے ہلکا پھلکا. ڈی ہائیڈریشن کے بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں، بہت زیادہ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. آپ کو سردیوں میں محسوس نہیں ہوتا، نہ اس طریقے سے سویٹنگ ہوتی ہے، تو پھر آپ کو لگتا ہے جیسے آپ کو پانی کی کمی محسوس نہیں ہوتی نا، آپ ڈی ہائیڈریٹ ہوتے ہیں نا، ایسے گھوم رہے ہوتے ہیں. تو بات کر لیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں آج گفتگو کے لیے حکیم نذیر ہے بورے والا صاحب. بہت شکریہ حکیم صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سردیوں میں فالج کا اٹیک بڑھ جاتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جی سر بھائی، سردیوں میں فالج کے مریضوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، جس کی وجوہات پانی کا کم استعمال کرنا، چہل قدمی کم کرنا.
جس کی وجہ سے آپ کا بلڈ جو ہے گاڑھا پن ہو جاتا ہے اور بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. جی اچھا یہ بتائیے گا علامات کیا ہوتی ہیں فالج کے اٹیک سے پہلے؟ یہ بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, اس کا جو سر کی سائڈ ہے, سر میں درد شروع ہو جاتا ہے, ایک سائڈ جو ہے سننا پن, آپ کا سن پن ہو جاتا ہے, یہ علامت ہے. آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی حکیم صاحب یہ بتائیے گا حکمت میں اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے؟ جی حکمت میں اس کا علاج جو ہے ہمارے پاس الحمدللہ لاکھوں مریض شفا یاب ہو رہے ہیں, اور ہمارے اس خدوس ایک جڑی بوٹی ہے, وہ یہ جو میں آپ کو اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں, اس کو آپ کعوہ بنائیں صبح شام آدھا کپ پانی میں اور استعمال کریں. جی اچھا, اور بچاؤ کے لیے کوئی احتیاطی تدابیر وہ ذرا بتائیے گا ناظرین کے لیے. نمک سے پرہیز کریں, بلڈ پریشر کا خیال رکھیں, واک کریں, چہل قدمی کریں. جی اور یہ جس جڑی بوٹی کا آپ نے ابھی ذکر کیا اس کا نام کیا بتایا آپ نے؟ خدوس ہے جی. یہ پنسال اسٹور پہ آپ جائیں گے جہاں پہ آپ کو مل جائے گی, اور ہر بچے اور بڑے کو استعمال کرنی چاہیے, خاص طور سردیوں میں. اور کس طریقے سے استعمال کرنی چاہیے؟ جی پانی کا آدھا کپ لیں, اس میں 1 چمچ ڈالیں, اس کا جیسے ہم جو شاندہ بناتے ہیں کعوہ, ایسا استعمال کریں. اور اس کا کتنی دفعہ سے پینا چاہیے, انٹیک کتنا ہونا چاہیے؟ تقریباً سردیوں میں 2 سے 3 دفعہ. ٹھیک ہے. اور حکیم صاحب یہ بھی بتا دیں کہ فالج کن لوگوں کو زیادہ تر ہونے کے چانسز ہوتے ہیں, کس ایج گروپ کو زیادہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں؟ نہیں اس میں کوئی ایج نہیں ہے, یہ جس کا گاڑھا پن بلڈ ہوتا ہے یا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے, یہ ایج نہیں ہے اس کی عمر کی. اچھا. اور ویسے عموماً کیا احتیاط کرنی چاہیے خاص طور پہ سردیوں میں, سرد موسم میں؟ 5 سال سب سے زیادہ آپ چکن سے پرہیز کریں, نمک پرہیز کریں, پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں, پانی زیادہ کرنا چاہیے. ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن پانی بھول جاتے ہیں, لہٰذا کہ پانی زیادہ استعمال کرنا چاہیے, ہم پانی نہیں استعمال کرتے. اور اپنے بلڈ پریشر کا خیال رکھیں. جی صحیح. اور ذرا حکیم صاحب یہ بتا دیں کہ جس طریقے سے ہم یہ سنتے ہیں کہ لوگ مساج کر لیتے ہیں اس کے اوپر کسی تیل کا یا پھر حجامہ جو ہوتا ہے, یہ فالج کے لیے مفید ہے؟ جی بالکل. جی بالکل. اچھا ٹھیک ہے, بہت شکریہ حکیم نذیر صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. تو آپ لوگوں کے لیے یہ انفارمیشن ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھنا ہے سردیوں کے اندر. اینڈ دین اگین جو صدف والی بات ہے کہ ٹائم ونڈو بڑی امپورٹنٹ ہے, تو اپنے قریبی جو آپ کا اسپتال ہے وہاں پر یہ فالج کا پروسیس ہو رہا ہے, علاج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, یہ نظر رکھیں آپ کے ارد گرد کون سے اسپتالوں میں ہو رہا ہے. بالکل. اور بھائی اچھا جی, تو وہ آپ کو یہ اپنا خیال ضرور رکھنا ہے. ہاں جی, ٹیلر سوئفٹ کی بات کرنے جا رہے ہیں, کسی بونس کی بات کرنے جا رہے ہیں آپ؟ بونس کی بات؟ ہاں. اچھا وہ جو ٹیلر سوئفٹ نے بونس دی. ہاں ٹیلر سوئفٹ مشہور امریکی گلوکارہ ہیں اور انہوں نے دریا دلی کی مثال قائم کر دی ہے اور اپنے سٹاف پر ڈالروں کی کہتے ہیں نا برسات کر دی ہے. گلوکارہ نے اپنے ریکارڈ توڑنے والے جو عملہ تھا, جس ٹرپ کے وہ عملہ تھا, اس کو 19 کروڑ 70 لاکھ ڈالر کا بونس دے دیا ہے. کروڑ ڈالر میں بات ہو رہی ہے, یہ اس کو روپیز نہ سمجھے گا. آپ سوچیں بونس کی رقم موسیقاروں سے لے کر رقص کرنے والے تک تمام سٹاف میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ کی, کیونکہ جب وہ پرفارم کرتی ہیں اسٹیج کے اوپر ان کے ساتھ وہ پارٹنر فیلو پرفارمرز بھی ہوتے ہیں, اس کے بعد پورا عملہ ہوتا ہے. ان کا جو سٹاف ہوتا ہے نا اس کی پوری محنت ہوتی ہے, جو کوریوگرافر ہوتا ہے, پھر جو پیچھے کہتے ہیں نا ان کے ڈانسر ہوتے ہیں وہ سارے, اور جو ظاہر ہے میوزیکل انسٹرومنٹ جو ان کے ساتھ جو پلے کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ سب. ٹیلر سوئفٹ بڑی فیمس ہیں, وہ اپنے سانگ بھی خود لکھتی ہیں, اور ان کا جو فین کلب ہے بھائی وہ بھی بڑا, آئی تھنک شی ہیز اے ہیوج فین فالوئنگ, اور بھائی ان کی گانے لوگ بڑا پسند کرتے ہیں. ایک ذرا ڈیٹیل سن لیں کہ وہ جو ٹرک ڈرائیور تھے اس ٹور کے, ان کو $1 لاکھ کا بونس دیا انہوں نے. کیا ڈیٹیلز بھی ہمارے پاس بونس ہو تو پھر ایسا ہو. چلے جی, اسی کے ساتھ پروگرام میں آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.